Mehdi. Viewers, I think you're going to agree with me, but anyone who is loyal to this country has an affinity for its well-being and is dedicated to its progress and its well-being, probably at this point feels hopeless because of the developments in the political, economic and social scene. It has to be admitted that Pakistan's deflationary spiral is not something of recent origin. Its origins really are, we can actually trace it back for 60 years, and Pakistan has been in a slow decline since that time. Not that there have not been spurts of progress or development, but if we look at it in a gestaltist way, then Pakistan has actually been on the decline. This is not because Pakistan is not well endowed with human and material resources, but simply because irrecoverably Pakistan is bereft of good leadership. And because our leaders have, over the past 60 years, been venal, corrupt, egocentric, self-serving, with not a smidgen of loyalty to the state of Pakistan, have only been busy pursuing their own interests for power and wealth, we find ourselves in the unfortunate situation that we are today. But there is one thing that one has to add to this, and that is the precipitous decline of the last few years is something that is in contrast to what I would call the gradual decline of the previous years. And that, I think, is what is so alarming and so devastating for any loyal and patriotic Pakistani. Now the thing is, this feeling of hopelessness, if it were just something that is for the present, it would not be so bad if we could have some hope for the future. Hopelessness really is engendered when the future looks bleak in comparison to what is going on at present. And what I want to discuss with our guests today is whether Pakistan can really turn around the course on which it seems to be set, and we can realize our full potential and really become a model in the comity of nations, because God has indeed blessed us with so many things that we can use to become a progressive country. And one of the things that we have to look at when we talk about the future, obviously, is the youth of this country. Because I think the previous generation has abysmally failed to deliver. So if we're going to talk about hope and hopelessness, and we're going to look towards hope, then we have to, perforce, look towards the younger generation, because these are the people, this is the generation who has to lead Pakistan out of the darkness into the light. And for that purpose, I have asked as my guests today representatives of the Anjuman-e-Tulaba-e-Islam. This, as the name implies, is a student organization. They have branches all over the country. Their numbers, their cadres run into the lakhs. They are well organized. They have been established since 1968. And I would like to know from them that as an organized student or young or a youth body, how they look at the situation in Pakistan and what is the hope for the future. On my extreme right, I have Dr. Dost Ali, who is a lecturer in international relations from the International Islamic University in Islamabad. And next to him, we have Mr. Muhammad Rizwan Yusuf, who is the president of the Anjuman-e-Tulaba-e-Islam. Welcome to the program, gentlemen. And now I'm going to change to Urdu, क्योंकि जी बात होती है कि हमारे अवाम ने और नौजवानों ने तो वो उर्दू के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. तो जी क्योंकि ये प्रोग्राम ये है कि दो आपके मेंबर्स आप पहले हिस्से में हैं और फिर दो आपके मेंबर्स बाद को आ रहे हैं, और क्योंकि डॉक्टर साहब आप माहिर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो मैं आपको बात करूंगी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस के, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में, पाकिस्तान के जिस वक्त हालात बने हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, और इसमें आप क्या देखते हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है. डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी.
اس وقت جو پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو مکمل طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے. غلام ملک اس طریقے سے کیونکہ حالانکہ ہمیشہ ایک آپ کہتے ہیں کہ کوئی ملک مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتا, ایک کنکیٹنیشن, ایک لنکیج ہے سارے ملک میں, ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کسی پر ڈپینڈنٹ ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک میوچل ڈپینڈنس اور بات ہے اور ایک غلامی اور بات ہے. پاکستان کی میوچل انڈیپینڈنس والی بات نہیں ہے, ہم غلام قوم ہیں, ہم امریکہ کے تلے مکمل طور پہ اس وقت دبے ہوئے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تھینک یو ویری مچ میڈم نیلوفر میری صاحبہ, اور تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف دا ٹیم آف رائل نیوز. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے ہمیں موقع فراہم کیا. پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان ڈیپینڈنٹ صرف نہیں ہے بلکہ ایک سلیو کنٹری کے طور پر ٹریٹ ہو رہا ہے فارن پالیسی میں, اس کے پیچھے اگر کچھ ریزنز, اور پاکستان یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان ورلڈ کمیونٹی میں ایک باعزت یا باوقار مقام یا ایک قوم کے طور پر ریکگنائز نہیں ہے. ہم اپنی شناخت کی تلاش میں ہیں, جبکہ دنیا ہمیں ایک ٹیررسٹ کنٹری, بلڈ شیڈ والا کنٹری, ایک انسرٹن انبلیویبل جس کو ٹرسٹ وردی ملک نہیں کہا جا سکتا. ہماری پاپولیشن کے اوپر بہت زیادہ, ہمارے لوگوں کے اوپر, میسز کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر اتنے زیادہ الزامات ہیں جس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ ہمیں سب سے پہلے ریئلائز کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرپشن کی جو لہر ہے یہ فقط ٹاپ لیڈرشپ میں ہے. سویپر سے لے کر ایک پی ایم سے لے کر ہم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تک جائیں تو آپ کو ایک جیسا کلچر یا ایک جیسا ماحول یا لوگ اپنے اپنے لیول کی اپنی اپنی سطح کی کرپشن میں انوالو ہیں. سب سے پہلے یہ سوشل ایک انگریڈینٹ بن چکا ہے جس کو ہمیں ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ جب اس طرح کی قومیں بحیثیت مجموعی کسی جرم میں شریک ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو تبدیل کرتا ہے. جبکہ یہاں پہ بحیثیت مجموعی قوم ایسی برائیوں میں ہے کہ اس کو یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں ریفارمیشن کی گنجائش ہے, بڑی حد تک ریفارمیشن کی گنجائش ہے. اگر فقط ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل ہماری ایلیٹس اور ہمارا جو ایلیٹ سٹرکچر ہے اس ملک کا, اگر اس کو چینج کر دیں, ریموو کر دیں یا اس کو ریفارم کر دیں اور اپنی فیوڈل سٹرکچر اینڈ انڈسٹریل اینڈ کیپٹلسٹ جو سوسائٹی ہے اس کو ریفارم کر دیں تو بہت حد تک معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے جو کہ ایک انقلابی سٹیپ ہوگا. اگر آپ چاہیں کہ ہمارے معاشرے میں سے, جیسے آپ نے فرمایا یوتھ آپ کا ٹاپک ہے, اور یوتھ اس وقت 62 سے 65% پاکستان کی یوتھ ہے جن کا پاکستان میں نہ کرپشن میں انوالومنٹ ہے, نہ ملک کی لوٹ کھسوٹ میں انوالومنٹ ہے, نہ ان کی پاکستان کو بدحال کرنے میں انوالومنٹ ہے, نہ پاکستان کا امیج بگاڑنے میں ان کی انوالومنٹ ہے, نہ دہشت گردی کی لہر میں انوالومنٹ ہے. جبکہ یہ یوتھ دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ضرور ہوتی ہے, جبکہ اپرچونٹیز ہیں, مواقع موجود ہیں. یونیورسٹیز لیول تک اگر آپ کے پڑھانے والے خود اسٹوڈنٹس کو کنونس کریں کہ آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں اور اس لیول تک ایک مافیا وہ یہاں پر مسلط ہو جائے تو اٹ مینز کہ آنے والی جو آپ کی یوتھ ہے وہ ایسٹ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا, ایک ایجوکیشن سسٹم سے ایک انقلاب آیا. اور کیسا انقلاب, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, جو پاکستان کی فیوڈل کلاس کے خلاف تھا, جو پاکستان کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل نارمز اینڈ ویلیوز کے خلاف تھا, اور انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو ایک ہیٹرڈ کی لہر میں لے جا کر پاکستان کو بریک ڈاؤن کر دیا, 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہوا. لیکن ہم نے اس سے ایجوکیشن کی کمٹمنٹ کی کمی نہیں, اور اتنے مالا مال, ہر قسم کے وسائل, ہر قسم کے موسم سے مالا مال, ہر قسم کی دولت سے مالا مال ملک, لیکن یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ کو سستے داموں یا آسانی سے میسر نہیں ہے. تو پھر ایک فرسٹریشن آتی ہے لوگوں میں. اس فرسٹریشن کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی پیدا ہوئی, تحریک طالبان پاکستان. اس نے یوتھ کو اور کرمنل جو آپ کے سوسائٹی کے ایلیمنٹس تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک اسٹیک پر لے کر گئے, جس پر پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھنے پر متوجہ ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے, ہمارے اوپر سوالات اٹھائے گئے, یہ کیسی سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, جو ذبح ہو رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. یہ کیسا اسلام ہے اور کیسا ملک ہے. تو یہ ساری ٹرامیٹک اور ڈرامیٹک سچویشنز میں اگر بیم آف لائٹ کہیں سے آپ کو ملتی ہے تو وہ یہ یوتھ ہے جس کو سنبھالنا آج وقت کی بہت اشد ضرورت ہے.
میں رضوان یوسف صاحب کے پاس آؤں گی. رضوان صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ایک بنیادی بات کی ہے کہ جو میں نے سوال کیا تھا خارجہ پالیسی پر کہ کیوں ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم کیوں غلام قوم ہیں، اور میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غلام قوم اس لیے ہیں کیونکہ جب اندرون آپ کے حالات ایسے ہیں، جب آپ کی عوام ایسی ہے، جب آپ کے اصول کوئی نہیں ہیں، جب سب کچھ بگڑا ہوا ہے، تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے دوسرے ملک کے آنکھوں پر آ کے حکمرانی کرنا اور آمدیت وہ مطلب کہ وہ ایک سلسلہ شروع کرنا. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں رضوان صاحب کہ آپ اتنے ایک بڑے، آپ ایک تحریک کا حصہ ہیں، ایک بڑے ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، آپ کو بھی نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے جماعت میں ایسے لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہیں جو کہ پورے مطلب کہ پڑھے لکھے بھی ہیں، اکیڈمکس بھی ہیں، اور وہ پورا اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسیسمنٹ کے باوجود کہ میں پوچھوں کہ جو آپ نے کہا کہ یوتھ کا ایک کردار ہونا چاہیے اور ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ نسل جو ہے وہی پاکستان کو بچا سکتی ہے، تو آج تک کے 1968 تک کے آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی یوتھ ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنے تو مطلب کہ آپ نوجوان ہیں، آپ میں وائٹیلٹی بھی ہے، آپ میں کمٹمنٹ بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا آپ کسی کرپشن میں ملوث نہیں ہیں. تو 1968 سے آپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم مطلب کہ ڈکلائن میں جا رہا ہے، یہ ہم مزید غلام بنتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے آج تک، میں نے نہیں، شاید میں غلطی پہ ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ کے انجمن کو تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اٹھ کے کبھی احتجاج کیا ہو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف، یا آپ کبھی نکلے ہیں امریکن ڈرون اٹیکس کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کے لیے، یا آپ نکلے ہیں جو کہ ہم بیکاری ہو کے یا کیا کہتے کچھ کو لے کے پھرتے. میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے کبھی یہ سمجھا ہے کہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یوتھ ہوتے دے پاکستان کو بچانے کے لیے کہ آپ آگے نکلیں اور کچھ کردار ادا کریں. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم، یہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اختلاف کروں گا کہ انجمن طلبہ اسلام بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ تنظیم وطن عزیز کے ایشوز پر خاموش رہی ہے. ہم نے ہمیشہ کنڈیمٹ کیا ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو، چاہے وہ مغرب کی طرف سے ہوں، چاہے وہ ہمارے نااہل سیاستدانوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا، اس حوالے سے بھی ہم نے اس کو کنڈیمٹ کیا ہے. گو کہ ہمارا کوئی سیاسی سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں طلبہ میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے جس حد تک کردار انجمن طلبہ اسلام کا ہے، آپ کو ماضی میں اس کی مثال بالکل نہیں ملے گی. ریسنٹلی ہم نے جو امریکی جارحیت تھی اس کے خلاف بھی ہم نے مظاہرے کیے، سارا کچھ کیا. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اس کو میڈیا نے کوریج نہیں دی یا جو بھی معاملات تھے. بہرحال ہم ابھی تک بھی طلبہ میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے مصروف ہیں کہ ایک یہ اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے یہ اگر متحد ہو جائے، یہ خود اپنی قیادت اس کو چنے اور اس کو سامنے لے کر آئے، تو یہ اس سے ایک مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی ایک میں یہاں پر یہ بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جب ایک بندہ 17 سال جس کی عمر ہوتی ہے اس کو ووٹ کا حق ہوتا ہے، لیکن جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ چاہے 28 تک، 29 تک، 30 تک وہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے، لیکن اس کو اپنی قیادت چننے کا حق اس کو محروم کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ؟ یہ بھی ایک ہمارے سیٹ اپ کی نااہلی ہے. ہم نے بارہا بہت سے فورم پر اس کا مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ یونین کی بحالی کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ اقدام کرے. یہ اسٹوڈنٹس اپنی قیادت خود چنیں گے، اس کے علاوہ ہی اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس ملک میں جو انقلاب کچھ آ سکتا ہے، کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. نہیں تو یہ وہی چہرے ہیں، بار بار وہی سامنے آتے ہیں اور لوگ اس کو یہ پولیٹیکل سوشلائزیشن تو یہ اسٹوڈنٹس یونین سے شروع ہوتی ہے نا. جو اسٹوڈنٹس یونین کو بین کرنے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سنسیئر لیڈرشپ اوپر نہ آ سکے، اور جو اسٹوڈنٹ سے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے لوگ آ جاتے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے سے، ان کو روکنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 89 سے لے کر پہلے 84 میں بین کیا گیا، ضیاء الحق صاحب نے بین کیا، اس کے بعد 89 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس کو بحال کیا، اور فقط پنجاب میں الیکشن ہوئے، اور اوور نائٹ ود ان 2 days الیکشن کے ریزلٹس آنے کے 2 دن کے بعد یہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا. اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھرو آؤٹ کنٹری ان کے الیکشن 89 سے اب تک نہیں ہوئے. اور یہ صدر صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں 18 سال کا ووٹر ہے پاکستان کا، جو قومی اسمبلی کا صدر پاکستان کا وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کا حق رکھتا ہے، جبکہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے ہیں وہ 24 ایئرس کے ہوں یا 29 ایئرس کے ہوں، ان کو ان کا بنیادی حق یا اپنی بیسک لیڈرشپ چننے کا حق نہیں ہے. یہ ایک جو بیسک جو نارمز آف ڈیموکریسی ہیں ان کے بھی خلاف ہے کہ
کہ آپ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن. یہاں پر ایک میں